जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर को हम टूरिस्ट की जो है ना वो हॉट स्पॉट बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहाँ पे एक पब्लिक एक्शन कमेटी है, जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रही है। हुकूमत ने वहाँ पे छुट्टियां का ऐलान कर दिया है। खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है। हम कैसे टूरिस्ट स्पॉट उसको बना सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि आईएमएफ ने अभी ये कहा है, अभी, ये जो अभी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी अप्रैल में ये कहा है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.34 ट्रिलियन होगी अभी, और जापान की जो है वो 4.31 ट्रिलियन होगी। मतलब इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा। और ये आप ये इमेजिन करें कि एक तरफ हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ में खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने। वहां पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहां पे कारोबार हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये लोगों को बड़े हॉन्ट करते हैं। अगर आप इन चीजों की परवाह नहीं करते, अब फॉर एग्जाम्पल जापान का जो डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग के अंदर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की जो है ना वो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये जारी बात है, ये सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जापान के लिए, वेस्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह गेम कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर वो जापान के तो खैर अपने मसले हैं, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आपने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप उसमें सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते। जापान की वो कहते हैं जी कि वहाँ पे एक जो जो तरक्की थी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। एंड याद रखें हमेशा जो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लार्जली होती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और हमारे पास क्या है? हमारे पास बिल्कुल एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ मिला लिया, एंड देन जो बाकी लोग रह गए वो सड़कों पे आ गए। अब हुआ ये है कि अमूमन सियासतदान जो थे वो निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर हुकूम लोग वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीजें बड़ी अहम हैं। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज्यादा खराब कर रही है वहां पे? क्यों वहां पे ये लड़ाई झगड़ा की हालत इस तरह पैदा हो गई है कि हुकूमत को शोर डालना पड़ा, ठीक है जी। अब आप इस चीज को देखें कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओ के कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है।
جب اس طرح کی پروٹیسٹ ہوں گی تو کیا یہ فالٹ لائن نہیں ہے؟ کیا یہ فالٹ لائن نہیں ہے پاکستان کی؟ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں وہ بیسیکلی 5 فروری کو پہلے لاسٹ ٹائم انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور 11 مئی کو کیا. یہ ان دنوں میں کیا ہے جب آپ 5 فروری کو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں. مطلب انہوں نے ماحول کو گرم کیا کشمیر کے، کہ ایک طرف جب ایک گروپ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منائے گا تو دوسرا گروپ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے حقوق ہمیں دو. جب آج ہو سکتا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں پاکستان میں کہیں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 11 مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیر ڈے ہے، تو کشمیر کے اندر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی، کہ جناب وہاں پہ تو حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، ان تمام اکائیوں کو امیڈیٹلی سپیس دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو سپیس نہ دی تو آپ یاد رکھیے گا مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہم نے یہ محسوس کرایا اور ہم نے یہ بتایا کہ جی انہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، اور ہم ڈنڈے کے سر پہ یہ کرا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی. اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی. اور سب سے بڑی بات، ٹورزم سپاٹ، جو ہم ٹورزم سپاٹ کشمیر کو بنانا چاہتے ہیں، کیا شٹر ڈاؤن کے اندر ٹورزم سپاٹ بنے گا؟ کیا ویل جیم اس میں کیا جا سکتا ہے؟ جو ویل جیم کے دوران آپ ٹورزم کر سکیں گے؟ جو تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں آزاد کشمیر کی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرین بڑا عجیب قسم کا ٹرین ہے، پہاڑ ہیں یہ وہ. The last time I traveled to آزاد کشمیر I went to a place، اس وقت تھوڑی سی فائرنگ ہوا کرتی تھی ایل او سی کے اوپر، تو میں بھی جہاں پہ تھا وہاں تھوڑا دور تھا، ایک ٹورسٹ اسپاٹ تھا، مجھے اس کا نام بھی اب بھول گیا ہے وہ کون سا تھا. تو میرے تو وہاں 3 دن میں رہا، میرے تو فون سگنل ہی نہیں آئے. And I didn't like it. I don't want to go a place where I lose a connection. One thing. Secondly، اس طرح کا ٹرین ہے، اس طرح کی وہ علاقے ہیں کہ وہاں پہ آپ جو سپلائی چین ہے، کھانا پینا، یہ چیزیں یہ نہیں پہنچا سکتے. اگر وہاں پہ ٹورسٹ آیا ہوا ہے اور ٹورسٹ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سر ہماری سپلائی بند ہو گئی ہے، سڑکیں بند ہیں، تو ٹورسٹ کیا امپریشن لے کے جائے گا؟ یار ادھر نہ جانا، ادھر تو یہ مسئلے ہیں. اینڈ دین فارگیٹ دا فارن ٹورسٹ، لوکل ٹورسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوگی. سو دا بیسٹ تھنگ از آلویز دا ڈائلاگ. اٹس اے ڈائلاگ، یہ ایک ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈائلاگ جو ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے اور اسی پہ کام کرنا چاہیے. اگر ہم if we are really interested کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کا مقابلہ جب ہم نے کرنا تھا وہ نیوکلیر میں کر لیا. اب نہیں انڈیا کا مقابلہ ہو سکتا. انڈیا کا مقابلہ ہوگا تب اکانومی میں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے ابھی بھی یہ سوچا کہ نہیں جناب ہم نے وہ اس کو وہ کریں گے. اب فار ایگزامپل انڈیا جو ہے وہ کار مارکیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از اے نیو چائنا، ٹھیک ہے. جاپان کی جو اسٹیگننٹ اکنامک گروتھ ہے اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ تو انڈیا ہوگا. بنگلہ دیش گریٹ برٹن کے اندر، ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کو یاد ہو گریٹ برٹن کے اندر آپ کو یاد ہو کہ جو تھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے وہ مسلسل انڈیا اس کو کراس کرتا گیا. صرف وہاں پہ کیا تھی؟ پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، غیر یقینی صورتحال تھی. انڈیا کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیو چائنا. کار مارکیٹ کے اندر یہ ایک نیا چائنا ہے. ساری کی ساری بزنس اور ٹریڈ وہاں پہ ہے. اوور آل صرف یہ نہیں ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی انڈیا ایک نیا چائنا ہے، بیکاز وہ ساری کی ساری سپلائی چین وہاں شفٹ ہو رہی ہے. تو میرا تو شروع سے یہی پوائنٹ تھا کہ بھائی ساری کی ساری اگر سپلائی چین وہاں شفٹ ہو جانی ہے تو ہم نے امریکہ سے کیا فائدہ لیا؟ انڈیا کے پاس اسٹرکچرل ڈیموگرافک اٹریکشنز موجود ہیں. 1.4 بلین کی آبادی ہے.
ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک اسکلڈ لیبر ملے گی, لو کاسٹ لیبر ملے گی, ایک کنزیومر مارکیٹ ہے, بڑی آبادی جو ہوئی. سو ایک بڑی تعداد میں وہاں لوگ پڑھتے جا رہے ہیں, ٹیک اورینٹڈ پروفیشنلز ہیں, ایک بڑی مڈل کلاس ہے وہاں کے اندر جو کہ انگلش بولتی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو دے اسپیک انگلش, تو وہ انگلش بولتے ہیں, وہ انگلش بولتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے وہ یہ اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا, کہ آپ نے اپنی مارکیٹ کو کیش ہی نہیں کرا سکے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 250 ملین کی ملک ہے, انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا ہے اس حساب سے بھی, 250 کے حساب سے بھی. اور وہ جو میں نے آپ کو انڈیکیٹرز گنوائے ہیں, کیا ہم کشمیر کے اندر یہ انڈیکیٹرز لے سکتے ہیں؟ کیا ہم کشمیر میں لوگوں کو اسکلڈ لیبر دیں گے اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا ہم ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں؟ وہ تو ہیں ہم, لیکن اتنی بڑی نہیں ہے جتنی انڈیا ڈیفینیٹلی. جو جس طرح کے ٹیک ایکسپرٹ آپ کو چاہیے وہ آپ کے ہیں. یہ اگر ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا چائنا اور امریکہ کے کمپٹیشن سے. ہر ملک سوچتا ہے نا, انڈیا تو اس کمپٹیشن سے فائدہ اٹھا گیا کہ انڈیا تو اس کی لوکیشن اس طرح سی, چائنا کو اس نے ٹکر دی, ساتھ میں وہ ان کی اپنی اکانومی, آبادی, سارا مطلب جسے کہتے ہیں نا, سارے وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گن پورے ہونا, سارے کے سارے گن پورے تھے ان کے. پھر ان کے پاس فیوریبل انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ بھی موجود ہے. کیوں؟ کہ ادھر دہشت گردی کوئی نہیں ہے, ادھر وہ مسئلے نہیں ہیں. ہماری یہ بھی مسئلے ہیں, ایک طرف ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی سے لڑ رہے ہیں. پھر دین ان کی لیڈرشپ نے وہ جو میک ان انڈیا انیشیٹو بنایا, اس انیشیٹو میں اب آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی جو وہ انوویشن پہ فوکس کر رہے ہیں, وہ انویسٹرز کے لیے فوکس کر رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے فوکس کر رہے ہیں. وہ دین اب وہ اتنی پروڈکشن میں آگے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ چیزیں ہم نے کیا فائدہ اٹھایا امریکہ اور چائنا کی لڑائی کا؟ چائنا فائدہ تو لڑائی, انڈیا فائدہ اٹھا گیا کیونکہ ان کو سارا کچھ مل گیا وہاں پہ. اب وہ لفظ کیا یوز کیا جا رہا ہے, دا نیکسٹ فیکٹری آف دا ورلڈ. اور ہم نے کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اور بلوچستان کو یہ دہشت گردی کے ہاٹ سپاٹ وہ دنیا ڈکلیئر کرتی ہے. ان کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو کشمیر ہے وہ جی اوتھے نہیں جانا, اوتھے سیکیورٹی ہے. بلوچستان اوتھے نہیں جانا, سیکیورٹی. خیبر پختونخوا اوتھے نہیں جانا, اوتھے سیکیورٹی ہے. مطلب ان کی ایک چیز یہ نا, کشمیر ان کی ایک ہی پرابلم ہے نا, کشمیر یا اوپر منی پور میں ہے یا ریڈ کوریڈور تھوڑا بہت ہے, لارجلی وہاں پہ اتنے انویسٹر جاتے نہیں ہیں. کشمیر ہی تھا نا, تو کشمیر میں ان کو کیا مسئلہ ہوا, وہ تو انویسٹرز کو لے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب اگر کہیں پہ کشمیر میں حملے ہوتے ہیں تو اگر پھر کیا ہوگا, اور اگر فارنرز پہ وہاں پہ حملے ہوتے ہیں جو باہر سے وہ سیدھا پاکستان پہ الزام لگا دیں گے کہ جی یہ پاکستان کرا رہا ہے. اور آپ ادھر چائنیز پہ حملے ہوتے ہیں یا باقی لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں تو کوئی ملک مانتے ہی نہیں ہے جب پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا کرا رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. امیڈیٹلی اپنا پولیٹیکل جو کرائسس ہے اس کو دور کریں. امیڈیٹلی یہ جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی جنگ ہے, یہ جو کشمیر میں پروٹیسٹ ہے, دس از آل اباؤٹ ریسورسز ڈسٹریبیوشن. ان کا تعلق ہی ریسورسز سے ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے. سو ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. نیکسٹ فیکٹری آف دا ورلڈ تو ہم نہیں بن پائیں گے ابھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا 7% جو ایپل کی آئی فون کی مینوفیکچرنگ تھی پہلے بات ہوئی, پھر 15% کی بات ہوئی. اور یہ وہ ادارے وہاں پہ جو فاکس کان ٹیکنالوجی گروپ ہے اور پیگاٹران جو کارپوریشن ہے, دے آر آلریڈی اسمبلنگ اٹ. سو نیکسٹ فیکٹری کا تو وہ انہوں نے بنا لیا ہے نا اپنے آپ کو. حالانکہ انڈیا کے اوپر بھی کوشچن آ رہا ہے. یہ کوشچن یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بنوائی جا رہی ہیں ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. حالانکہ جیسے انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم تو فارماسیوٹیکل کی, ہم تو وہ کیا تھی اس کی ویکسین کیپٹل آف دا ورلڈ یا ویکسین فیکٹری آف دا ورلڈ کہتا ہے. اور بہت ساری جگہوں سے ان کی وہ واپس آ گئی ہیں, کوشچن مارک لگ گیا ان کے اوپر.
سو لوگ اب ایون کہ میں امیرکنس کو دیکھ رہا تھا، بہت سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وی ہیو کریڈیبلٹی ایشوز ان مینوفیکچرنگ میں، ویسی چیزیں نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، سو واپس چائنا میں جا رہے ہیں. سو دنیا آپ کو سیریس نہیں لیتی اگر آپ سیریس نہیں ہیں. تو اگر انڈیا کے اندر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ہم ان کو ایشوز آ رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ہیپی، دے آر گوئنگ بیک ٹو چائنا بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی انویسٹر از کنسرنڈ اباؤٹ دا منی. دی انویسٹر از ناٹ کنسرنڈ دیٹ کہ پاکستان کے سعودی عرب سے کتنے اچھے تعلقات ہیں یا پاکستان کے چین سے کتنے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے کہا بھائی تعلقات توڑے نے، میرا پیسہ ہے، مجھے اپنے پیسے کی فکر ہے. ٹھیک ہے. سو ہم نے دینا ہے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم، کیونکہ سعودیز آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم سعودیز اور چائنیز کو لے کے تو آئے ہیں پاکستان میں، لیکن کیا کوئی یہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جنرلی اوور آل جو گروپس ہیں دنیا کے، جو بزنس گروپس ہیں، وہ کہیں جی ہم نے جانا ہے وہاں پہ، ہم نے وہاں پاکستان جانا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہتے. سو ہمیں اس چیز کو، یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اور ہمیں یہ ریسورسز کی جنگ ہے، اس میں آپ جو آپ کے پاس اکائیاں ہیں، جو آپ کے بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر کو ایسٹس دیں، ریسورسز دیں. لوگ برداشت نہیں کریں گے. ینگ جنریشن ہے، دے واچ تھنگس، پیپل آر ویری مچ اویئر. جی فارمولا ریس، کیا فارمولا 4 کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹھیک ہے جی، فارمولا جو کار ریس ہے، وہ جب انڈیا میں سری نگر میں وہ کرواتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کے پاس یوٹیوب نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، ٹویٹر نہیں ہے، انسٹاگرام نہیں ہے؟ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کشمیر میں فارمولا 4 ریسنگ ہو رہی ہے، اس کشمیر میں آپ کو چانٹے پڑ رہے ہیں. چانٹے تو ادھر بھی مارتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ نہیں مارتے، ادھر بھی ٹکا کے مارتے ہیں چانٹے. تو وہ چانٹوں کی کمی ادھر بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ دے آر کریٹنگ اپرچونیٹیز ایز ویل. وہاں پہ ایک اپرچونیٹیز کا انوائرمنٹ ہے. گو کے آن گراؤنڈ کوئی سچویشن کوئی اتنی لبی ڈبی نہیں ہے کہ ادھر کو بہت جناب ہر چیز جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا پیپل ٹاک اباؤٹ کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، جو اوور آل لارجر پکچر کی بات ہوتی ہے، اس لارجر پکچر میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیٹ از واٹ از دیر ٹو سی. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیر آر سو مینی ایشوز، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم نے اس ریسورسز کی جنگ میں لوگوں کو آن بورڈ نہ لیا، لوگوں کے مسائل حل نہ کیے، پیسے کی پراپر ڈسٹریبیوشن نہ کی، تو دین لوگ، آپ کی یہ جو نیشنلزم کا نعرہ ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے. لوگوں کو سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے. لوگ پہلے کہتے ہیں پیٹ کتنے ہوئے، مطلب آپ اگر مرتے بھی ہیں نا، اپنی جان بھی دینا چاہتے ہیں، تو دین آپ یہ سوچ کے جان دینا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے یار کہ یہ ملک میرے بچوں کی، میری بیوی کی، میری فیملی کی ٹیک کیئر کرے گا. سارا ٹائم آپ صرف اس لیے جان نہیں دے سکتے کہ جی کیوں میں جان دینی ہے، میں جان دینی ہے. آپ پہلے اپنی چیزوں کو، آپ ابھی دیکھیں جیسے پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو بہت سارے شہداء اور پولیس اور فوج کے ہیں، تو ان کو جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو اس کے پیچھے دے گیون سو مچ، تاکہ ان کی فیملی کو کبھی احساس نہ ہو. ان کی فیملی کو تنخواہیں دی جاتی ہیں جب بندہ شہید ہو جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، گھر دیے جاتے ہیں، بڑا کچھ دیا جاتا ہے. وہ آسان کام ہے، لیکن اسی لیے پھر لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ یار اگر میں مر گیا تو میرے پیچھے بڑا کچھ ہے یار، میری ریاست مجھے پروٹیکٹ کرنے والی ہے. بٹ اف دیر آر نو ریسورسز، تو پھر لوگوں سے ڈو ناٹ ایکسپیکٹ فرام پیپل کہ لوگ ایسے رہیں گے. ہر بندے کا یا مزاج ایسے نہیں ہے، مزاج ایسے نہیں ہوتے. میں تو یہ ایک دس از واٹ آئی بلیو، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے، دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. مجھے اس چیز سے بڑی فکر ہے کہ ایک جگہ فارمولا 4 کی ریس ہو رہی ہے، دوسری جگہ جو ہے ڈنڈے سوٹے چل رہے ہیں. ادھر ڈنڈے سوٹے چلتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ادھر کوئی ڈنڈے سوٹے سارا ٹائم فارمولا 4 تے نہیں ہوتے، فارمولا ریسنگ تے نہیں ہوتے ہو رہی نا 24 صبح دوپہر شام. وہ تو ایک ایونٹ کرایا انہوں نے، وہ بھی نارملائزیشن کی. انڈیا بھی لک دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارے کشمیر میں بھی نارملائزیشن کی لک ہے، لیکن یہاں پہ لک تو دور کی بات، ہم تو وہ جو ہے وہ پولیٹیکل کلاس کمپرومائز ہے، پبلک جو ہے وہ لڑ رہی ہے سڑکوں پہ آ کے. لیٹس سی اینڈ ہوپ کہ ایسا ختم ہو، اور ہم بھی سیریس ہوں، اور ہم یہ جو دنیا کے کمپٹیشن ہے اس میں ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں.